अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिक़ह की क्लास में आज हम बात करेंगे इज्तिहाद व तकलीद के मुतल्लक क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या नुक्ते नज़र, क्या स्टैंड है तकलीद करने वाले हजरात का, यानी मुकल्लिदीन का क्या नजरिया और क्या नुक्ते नज़र है इज्तिहाद व तकलीद के मुतल्लक। पिछली क्लास में हमने कहा था कि इज्तिहाद व तकलीद के मुतल्लक मुसलमानों के यहाँ मौजूदा दौर में चार नजरियात पाए जाते हैं। एक तो मुकल्लिदीन हजरात का नुक्ते नज़र, तकलीद करने वालों का पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा अहले हदीस का पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ते नज़र, और तीसरा जदीद तालीम याफ्ता उलमा का पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ते नज़र, और चौथा अहले तशय्युअ यानी शिया हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ते नज़र। आज हम इन्हीं में से पहले पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में तफसील से बात करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नुक्ते नज़र क्या है इसके बारे में, तकलीद और इज्तिहाद के बारे में। हम शुरू करते हैं। मुकल्लिदीन से मुराद यानी मुकल्लिद हजरात से मुराद, हमारी मुराद वो लोग हैं जो हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली मकातिब फिक्र में से किसी एक की तकलीद करते हैं। बरसगीर जनूबी एशिया में यानी साउथ एशिया में सुन्नी बरेलवी और सुन्नी देवबंदी हजरात फिक्र हनफी के पैरोकार है और इज्तिहाद व तकलीद के मसले में उनकी बहसें यानी उनकी डिस्कशन और डिबेट होती है अहले हदीस और जदीद तालीम याफ्ता उलमा के साथ। मुकल्लिदीन हजरात का जो नुक्ते नज़र है, उनके नुक्ते नज़र को मशहूर देवबंदी आलिम जस्टिस मोहम्मद तकी उस्मानी इस तरह बयान करते हैं। वो लिखते हैं, इस बात से किसी मुसलमान को इनकार नहीं हो सकता कि दीन की असल दावत यह है कि सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत की जाए। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी इसलिए वाजिब है कि हुजूर ने अपने कौल व फ़ेल से अहकाम इलाही की तर्जुमानी फरमाई है। कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज, इन तमाम मामलात में खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के बजाय किसी और की इताअत करने का कायल हो और उसको मुस्तकिल बिज़ात मुता यानी काबिल इताअत समझता हो, वो यकीनन दायरे इस्लाम से खारिज है। लिहाजा हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो कुरान और सुन्नत के अहकाम की इताअत करे। लेकिन कुरान और सुन्नत में बाज अहकाम तो ऐसे है कि जिन्हें हर मामूली लिखा पढ़ा आदमी समझ सकता है। इनमें कोई इजमाल, कोई इबहाम या तारुज नहीं है, बल्कि जो शख्स भी उन्हें पढ़ेगा वो किसी उलझन के बगैर उनका मतलब समझ लेगा। मसलन कुरान करीम का इरशाद है, ला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, यानी तुम में से कोई किसी को पीठ पीछे बुरा न कहे। जो शख्स भी अरबी जुबान जानता हो वो इस इरशाद के माना समझ जाएगा। और चूंकि न इसमें कोई इबहाम है और न कोई दूसरी शरीयत की दलील इससे टकराती है, इसलिए इसमें कोई उलझन पेश नहीं आएगी। इसके बरक्स कुरान और सुन्नत के बहुत से अहकाम वो है जिनमें कोई इबहाम या इजमाल पाया जाता है, और जो कुछ ऐसे भी है और कुछ ऐसे भी है जो कुरान ही की किसी दूसरी आयत या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी दूसरी हदीस से मुतारिज मालूम होते हैं,
بظاہر متعارض معلوم ہوتے ہیں۔ ہر ایک مثال ملاحظہ فرمائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 قروء گزرنے تک انتظار کرے گی۔ اس آیت میں مطلقہ عورت کی عدت بیان کی گئی ہے اور اس کے لیے 3 قروء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن 3 قروء جو لفظ ہے اس میں قروء کا لفظ عربی زبان میں حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ماہواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور طہر یعنی پاکیزگی کی مدت کے لیے بھی۔ اگر پہلے معنی لیے جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلقہ کی عدت 3 مرتبہ ایام ماہوری کا گزر جانا ہے، اور اگر دوسرے معنی لیے جائے تو 3 طہر گزرنے سے عدت پوری ہوگی۔ اس موقع پر ہمارے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سے معنی پر عمل کرے؟ آپ نے ملاحظ فرمایا کہ قرآن و حدیث سے احکام کے استنباط یعنی مستنبط ڈرائیو کرنے میں اس قسم کی بہت سی دشواریاں پیش آتی ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے فہم و بصیرت پر اعتماد کر کے اس قسم کے معاملات میں خود کوئی فیصلہ کر لے اور اس پر عمل کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں از خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے یہ دیکھے کہ قرآن و سنت کے ان ارشادات سے ہمارے جلیل القدر اسلاف نے کیا سمجھا ہے۔ چنانچہ قرون اولیٰ کے جن بزرگوں کو ہم علوم قرآن و سنت کا زیادہ ماہر پائے، ان کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرے اور انہوں نے جو کچھ سمجھا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر انصاف اور حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو ہمارے خیال کے مطابق اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتے کہ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت خاصی خطرناک ہے اور دوسری صورت بہت محتاط ہے۔ یہ صورت صرف تواضع اور کسر نفس ہی نہیں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علم و فہم، ذکاوت و حافظہ، دین و دیانت، تقوی اور پرہیزگاری، ہر اعتبار سے ہم اس قدر تہی دست ہے کہ قرون اولیٰ کے علماء سے ہمیں کوئی نسبت نہیں، یعنی ہم ان سبھی چیزوں میں بہت پیچھے ہے۔ پھر جس مبارک ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، قرون اولیٰ کے علماء اس سے بھی قریب ہے، اور اس قرب کی بنا پر ان کے لیے قرآن و سنت کی مراد کو سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ اس کے برخلاف ہم عہد رسالت کے اتنے عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کا مکمل پس منظر بیک گراؤنڈ، اس کے نزول کے ماحول، اس زمانے کی طرز معاشرت اور طرز گفتگو کا ہو بہو اور بعینہ ہی تصور بڑا مشکل ہے، حالانکہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے ان تمام باتوں کی پوری واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے قرآن و سنت کے مختلف التعبیر پیچیدہ احکام میں اس مطلب کو اختیار کر لے جو ہمارے اسلاف میں سے کسی عالم نے سمجھا ہے، تو کہا جائے گا ہم نے فلاں عالم کی تقلید کی ہے۔ یہ ہے تقلید کی حقیقت۔
اگر میں اپنے معافی ضمیر کو صحیح سمجھا سکا ہوں تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ کسی امام یا مجتہد کی تقلید صرف اس موقع پر کی جاتی ہے جہاں قرآن و سنت سے کسی حکم کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہو، خواہ اس بنا پر کہ قرآن و سنت کی عبارت کے ایک سے زائد معنی نکل سکتے ہو، خواہ اس بنا پر کہ اس میں کوئی اجمال ہو یا اس بنا پر کہ اس مسئلے میں دلائل متعارض ہو۔ چنانچہ قرآن و سنت کے جو احکام قطعی ہے یا جن میں کوئی اجمال و ابہام، تعارض یا اسی قسم کی کوئی الجھن نہیں ہے، وہاں کسی امام و مجتہد کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا کہنا مفتی تقی عثمانی صاحب کا تقلید کے بارے میں۔ سنی بریلوی حضرات کا نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو بھی اس معاملے میں وہی ہے جو کہ سنی دیوبندی حضرات کا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، تقلید کے دو معنی ہیں، ایک لغوی، دوسرے شرعی۔ لغوی معنی ہے کلادہ در گردن بستن، یعنی گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے، جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام ابو حنیفہ صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر کرتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ حاشیہ حسامی باب مطابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ 86 پر شرح مختصر المار سے نقل کیا، اور یہ عبارت نور الانوار بحث تقلید میں بھی ہے۔ تقلید کا معنی ہے کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے، یہ سمجھ کر کے وہ اہل تحقیق میں سے ہے، بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا، لہذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام اور ائمہ دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہے، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوی آدمی ہیں، کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا فتویٰ غلط تھا، کتب فقہ کے خلاف تھا، تو کوئی بھی نہ مانے، بخلاف قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دے تو بھی قبول، اور اگر اپنے قیاس سے حکم دے تو بھی قبول ہوگا۔ یہ فرق ضرور یاد رہے۔ شرعی مسائل تین طرح کے ہیں: عقائد، نمبر 2، وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہو، اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو۔ نمبر 3، وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط و اجتہاد کر کے نکالے جائے۔ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں، شرعی احکام میں بھی کسی احکام میں بھی کسی تقلید
किसी की तकलीद जायज नहीं। 5 नमाजें, नमाज की रकातें, 30 रोजे में खाना पीना हराम होना, ये वो मसाइल है जिनका सबूत नस से सराहतन है। इसलिए ये ना कहा जाएगा कि नमाजें 5 इसलिए है या रोजे 1 माह के इसलिए है कि फिक्र अकबर में लिखा है या इमाम अबू हनीफा ने फरमाया है, बल्कि इसलिए कुरान और हदीस से दलाइल दिए जाएंगे। इसके लिए कुरान और हदीस से दलाइल दिए जाएंगे। जो मसाइल कुरान और हदीस या इजमाई उम्मत से इज्तिहाद और इस्तिंबात करके निकाले जाए, उनमें गैर मुज्तहिद पर तकलीद करना वाजिब है। ये थी इबारत मुफ्ती नईमी साहब की। मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती नईमी साहिबान की इन इबारतों से वाज़ेह है कि उनके नज़दीक तकलीद सिर्फ उन्हीं मसाइल में ज़रूरी है जो कि कुरान और सुन्नत की नुसूस से साबित न हो, बल्कि जिनमें इज्तिहाद की ज़रूरत हो। मुकल्लिदीन के नज़दीक तकलीद की 2 अक़साम हैं, एक शख्सी और दूसरे मुतल्लक। तकलीद शख्सी यह है कि मुकल्लिद किसी एक मुतय्यन शख्स की, स्पेसिफिक शख्स की तकलीद को इख्तियार कर ले। जैसे दौर जदीद के तमाम मुकल्लिदीन 4 आइम्मा अबू हनीफा, मालिक, शाफी और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहिम में से किसी एक की तकलीद करते हैं। तकलीद मुतलक का मतलब यह है कि किसी मुतय्यन स्पेसिफिक शख्स की तकलीद न की जाए, बल्कि एक मसले में एक मुज्तहिद की तकलीद की जाए, और अगर उसकी राय पर इत्मीनान न हो तो फिर दूसरे मुज्तहिद की तकलीद कर ली जाए। मुकल्लिद हजरात आम तौर पर तकलीद शख्सी के कायल है और तकलीद गैर शख्सी को सख्त बुरा समझते हैं। उनकी दलील ये है कि ऐसा करने से इंसान हवाए नफ्स का शिकार हो जाता है कि उसे जिस मसले में जिस आलिम की बात अपने मफाद के मुताबिक नजर आएगी वो उसे इख्तियार कर लेगा। फुकाए अहनाफ हनफी फुकहा आम तौर पर मुज्तहिद के 6 दर्जे बयान करते हैं। इनके अलावा 2 दर्जे अवाम के भी शामिल कर लिए जाए तो तमाम लोगों को 8 तबकात में तकसीम किया जा सकता है। इनमें से हर एक के लिए तकलीद के अहकाम मुख्तलिफ है। वो तबकात क्या है? नंबर 1, मुज्तहिद मुतलक या मुज्तहिद फी शरअ। ये वो हजरात है जिन्होंने इज्तिहाद के कवायद व ज़वाबित मुरतब किए, जैसे इमाम अबू हनीफा, मालिक वगैरह। ये अपने इज्तिहाद पर अमल करेंगे और इनके लिए किसी की तकलीद जायज नहीं है। इसको कहते हैं मुज्तहिद मुतलक या मुज्तहिद फी शरअ। दूसरी किस्म है मुज्तहिद फिल मजहब। मुज्तहिद फिल मजहब का मतलब होता है ये वो हजरात है जो कि इज्तिहाद के तरीक़ेकार यानी उसूल इज्तिहाद में अपने इमाम की मुकल्लिद है, मगर मसाइल में खुद इज्तिहाद कर सकते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद। तीसरी किस्म है मुज्तहिद फिल मसाइल। मुज्तहिद फिल मसाइल का मतलब है ये वो मुज्तहिदीन का वो दर्जा है जो इज्तिहाद के उसूल और फरोई मसाइल सभी में अपने आइम्मा के मुकल्लिद है, लेकिन जिन मसाइल में उनके आइम्मा से कुछ मनकूल नहीं है, कुछ दर्ज नहीं है, कुछ साबित नहीं है, ये उनमें इज्तिहाद कर सकते हैं। चौथी किस्म है असहाब तखरीज।
اصحاب تخریج یہ وہ حضرات ہے جو اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے، البتہ ائمہ مجتہدین کا اگر کوئی قول مجمل ہو، مختصر ہو، تو اس کی تشریح و توضیح کر سکتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے اصحاب ترجیح۔ یہ بھی خود اجتہاد نہیں کر سکتے، لیکن ائمہ مجتہدین کی اقوال میں اگر تضاد پایا جائے تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد میں اگر اختلاف پائے جائے تو یہ ان میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اصحاب ترجیح۔ اور ایک قسم ہے، چھٹی قسم، وہ ہے اصحاب تمیز۔ اصحاب تمیز یہ ترجیح بھی نہیں دے سکتے، مگر ائمہ مجتہدین کے ضعیف اور قوی قول میں فرق کر سکتے ہیں کہ مسترد شدہ اقوال کو رد کر دے اور صحیح اقوال کو اختیار کر لے۔ اسی طریقے سے اور ایک قسم ہے، وہ ہے عام علماء۔ یہ وہ علماء ہیں جو مجتہدین کے 6 درجوں میں شامل نہیں ہیں۔ ان کا کام بس یہی ہے کہ اصحاب ترجیح اور اصحاب تمیز نے جن اقوال کو ترجیح دے کر متعین کر دیا ہے، بس انہیں پڑھے، ان پر عمل کرے اور عوام کو اس جانب رہنمائی، اس طرف رہنمائی کر دے۔ اور آٹھواں درجہ ہے عام لوگوں کا۔ یہ عام لوگ ہے، خواہ تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ واضح رہے کہ کسی شخص کی قابلیت کا معیار جانچنے کا کوئی متفق علیہ معیار یا فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے جس سے یہ تعین ہو سکے کہ وہ مجتہدین کے کس درجے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مجتہد علماء جیسے امام طحاوی، امام غزالی اور امام ابن تیمیہ جیسے بڑے اہل علم کو کسی نے تیسرے درجے پر رکھا ہے اور کسی نے دوسرے درجے پہ۔ مقلدین میں تقلید سے متعلق 2 طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں، غلو اور اعتدال۔ بعض حضرات اس معاملے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے براہ راست ڈائریکٹ مطالعہ کرنے کو ہی حرام قرار دیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ جب شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو ان کے بعض معاصر علماء نے، ان کے زمانے کے علماء نے اس بنیاد پر انہیں کافر قرار دے دیا کہ انہوں نے عام لوگوں کو قرآن سمجھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس میں براہ راست غور و فکر کرنے کی اجازت صرف مجتہدین کو ہے۔ اس کے برعکس بعض مقلد حضرات اعتدال سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف اجتہادی امور میں تقلید ضروری ہے۔ دور جدید کے اکثر مقلد علماء میں یہ خیال عام ہے کہ اجتہاد کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہے ان کا موجودہ دور میں کسی شخص میں پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے اجتہاد کے دروازے کو بند ہی رہنا چاہیے اور علماء و عوام الناس سبھی کو تقلید کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ ان میں سے بعض حضرات اب اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ جدید دور کے مسائل میں اجتہادی انداز میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ان حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو مجتہد فی المسائل یعنی تیسرا درجہ کے مقام پر ہوتے ہیں،
یہ لوگ نئے پیش آنے والے مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں۔ سنی دیوبندی حضرات میں اس کی مثال مفتی محمد تقی عثمانی ہیں، جنہوں نے اسلام کے معاشی نظام اور بینکنگ سے متعلق بعض امور میں اجتہادی نوعیت کا کام کیا ہے۔ سنی بریلوی حضرات میں اس نقطہ نظر کے حامل علامہ غلام رسول سعیدی ہے، جنہوں نے متعدد مسائل میں اجتہادی انداز میں کام کرتے ہوئے اپنے مسلک کے اکابرین سے اختلاف رائے کیا ہے۔ سعیدی صاحب اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ تمام ائمہ شریعت اور علماء طریقت اور مرجع انام اساتذہ اور علماء اپنے تمام اعزاز و اکرام کے باوجود بندے اور بشر ہے، نبی نہیں ہیں اور نہ معصوم ہیں۔ ان کی رائے میں خطا واقع ہو سکتی ہے اور کوئی غیر نبی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم اور فقی اور عابد و زاہد کیوں نہ ہو، اور کیسا ہی مشہور عاشق رسول کیوں نہ ہو۔ کسی عالم یا فقی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی تحریر معصوم ہے اور اس میں خطا واقع نہیں ہو سکتی، شرک فی الرسالت کے مترادف ہے، اور اس شخص کو امتی کے مقام سے اٹھا کر نبی کے مقام پر کھڑا کرنے کے قائم مقام ہے، العیاذ باللہ۔ ہر دور میں تحقیق کرنے والے علماء کو جمود پسندوں سے واسطہ پڑا ہے اور وہ ان کے اعتراضات کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ تھی عبارت سعیدی صاحب کی۔ ان حضرات کو اپنے مسلک کے ان حضرات کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو سختی سے تقلید کی روش پر قائم رہنے کے حامل ہے۔ یہ تھی تقلید کے متعلق مقلدین حضرات کا پوائنٹ آف ویو۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اہل حدیث حضرات کا پوائنٹ آف ویو تقلید اور اجتہاد کے متعلق کیا ہے، اسی طریقے سے جدید علماء کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اگلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔